जो मेरे नाकदीन भी हैं, मेरे मोहब्बत करने वाले भी हैं। अवाम के जहनों में कुछ सवालात जो हैं वो उभर रहे हैं। क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, वो आपके साथ इतनी आसानी से वो कैसे घुल मिल जाते हैं। लोगों से सवाल करने वाला के सवालों की जद में आ गया। और आज मैं इंकशाफ कर रहा हूँ। सन मान गिंदम जेब शेब कट गिंदम उनके सामने बहरूप अपना लेता था कि यार मैं भी तोरा भिरा हाँ, मैं ही चोर रखेगा। मैं कि मुझसे तोरी जियारत करना आया, जियारत मैं ही था पीर तवीज बैठा देना तेरे को सवाली बन के आया को रशीद महाजर दी भेड़ वला दे। और फिर एक दिन सादिक शाह ने पहला कत्ल कर दिया। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैं हूँ आपका मेज़बान कमर इकबाल जतोई, मगर आज मैं अपने प्रोग्राम में मेहमान हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं, क्योंकि आपको पता है मैं सादिक शाह की स्टोरी जो सीरीज़ है उस पर व्लॉग कर रहा हूँ या यूँ समझे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये तीसरी चौथी किस्त है। तो मेरे एक नौजवान साथी हैं मियाँ मतलूब अहमद मेतला, उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया है। वो हमने ये सोचा है कि यार उस पढ़े लिखे बंदे के साथ भी थोड़ा सा बैठें कि शायद हमें भी कोई तालीम के फ़वाइद जो हैं वो मिल सकें। तो आज उनका भी इसरार था, मेरी भी ख्वाहिश थी कि वो, क्योंकि ऐसे लोगों में उनका उठना बैठना है जो मेरे नाकदीन भी हैं, मेरे मोहब्बत करने वाले भी हैं और मेरे हासदीन के साथ भी उनका उठना बैठना है। तो उनके पास बहुत सारे सवाल थे, वो मुझे कर रहे। मैंने कहा यार सारा कुछ ना आप कैमरे के सामने करना, मैं कैमरे के सामने आपको जवाब दूँगा। तो आज अपना प्रोग्राम हम सादिक शाह सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं कि खुद अपने ही प्रोग्राम में अपने मेज़बान मियाँ मतलूब अहमद मेतला से। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में शामिल, बल्कि ये कहूँगा कि सादिक शाह स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका दिया। सादिक शाह स्टोरी आपने सबसे पहले लिखत में मंजर आम पर रखी, उसके बाद अब आप Q1 TV के तवसुत से आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। जैसे जैसे ये स्टोरी मकबूलियत की सीढ़ियाँ चढ़ रही है, साथ ही आवाम के जहनों में कुछ सवालात जो हैं वो उभर रहे हैं। यूँ समझ लें कि आज जनता के जो सवालात हैं उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए जो सवालात हैं वो एक एक करके आपसे करूँगा। मेरा पहला सवाल है कि सादिक शाह ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को क्या क्या इंकशाफात किए। इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि इस तरह के जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं या जराइम पेशा लोग होते हैं, वो आपके साथ इतनी आसानी से वो कैसे घुल मिल जाते हैं, वो आपको कैसे इतने राज जो है बता देते हैं। हमने ये भी सुना है कि ये जो जराइम पेशा लोग होते हैं इनको पुलिस कई दिनों तक तशद्दुद करती रहती है, तो ये अपना नाम तक भी असल नहीं बताते, लेकिन ये आपके साथ कैसे घुल मिल जाते हैं ये हमें बताइएगा। मतलूब मेतला लोगों से सवाल करने वाला के सवालों की जद में आ गया। ठीक है, ये लोगों के सवालात हैं और बहुत अच्छा किया आपने ये कहा कि जहाँ तक बात है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की, वो 22 सफ़ात की रिपोर्ट थी जो मैंने पढ़ी थी, जो मुझे काफ़ी हद तक जहन में है। 1994 की बातें हैं और मैंने कहीं लिखी हुई नहीं थी। ये सब बातें या पढ़ी थी या चौधरी हफीज़ से सुनी थी या जो वो चौधरी सरदार SHO सदर था उससे सुनी थी, सादिक शाह से सुनी थी, सतारी गुपांग से सुनी थी। वो इधर खड़ी हो गई हैं। यानी कि मेरी करंट मेमोरी तो बहुत शॉर्ट है, मगर वो मतलब मेमोरी जो है वो बहुत हद तक मुझे बहुत सारी बातें याद हैं। अच्छा, जहाँ तक है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को जो इंकशाफात किए थे वो बड़े हैरान कन थे और बड़े तवील थे। मतलब शायद वो 15 दिन उनके पास रहा था। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तो सिर्फ 3 दिन उससे पूछताछ की थी, बाकी मामलात जो हैं वो मुजफ्फरगढ़ की पुलिस ने किए थे। वो तो मैं आगे चल के बताऊँगा, वो बहुत लंबी बात है। मगर यहाँ पर एक बात जो है वो मैं आपको नाजरीन को भी बताऊँ। नाजरीन, बड़ा अजीब व गरीब सवाल कर दिया है और आज मैं इंकशाफ कर रहा हूँ। आप पर भी ये इंकशाफ होगा, मुनकशिफ होगी ये मेरी बात कि मैं वाकई मुझे बड़ा ठरक थी जवानी में। जब मैं 1990 से सहाफ़त में आया था तो उन दिनों तो ये सारी लिख पढ़ की बातें होती थी ना, ये कैमरा नहीं था, कलम ही था। कलम में बड़ी ताकत थी, कैमरा वाली बात नहीं थी।
تو ساری باتیں لوگوں سے پوچھنی ہوتی تھیں, پھر ان کی رپورٹ بنانی ہوتی تھی. بڑی جس کی ڈائری چھپتی تھی اس صحافی کی بڑی بات ہو جاتی تھی کہ اس کی ڈائری چھپی ہے کوارٹر پیج کی یا ہاف کوارٹر پیج کی. تو مجھے ڈائریاں لکھنے کا بڑا شوق تھا, اسی لیے میں اکثر جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا تھا. اب بات یہ ہے کہ میں گھلتا ملتا کیسے تھا, آج یہ انکشاف کر رہا ہوں آپ پر. یہ میری اس بات کو میرے ریکارڈ کے ساتھ نہیں لگانا, میں سچ مت بتا رہا ہوں. یہ کل کو کہیں اچھا قمر جزوری نے خود کہا تھا کہ میں تو ڈاکو ہوں. میں ان کے ساتھ جب ملتا تھا تو ایک تو میرا اپنا انداز تھا, سیدھی سی بات تھی, آج جی میں بڑی بات ہے جس کو ملتا ہے. اب مجھ سے بات پوچھنی ہے تو میں تشدد تو نہیں کر سکتا, میں پولیس والا تو نہیں ہوں. میں پھر جب مرشد مجھے یاد ہے کہ جب میں نے چودھری حفیظ کو کہا کہ مجھے صادق شاہ سے ملاقات کراؤ, تو مجھے چودھری حفیظ نے ڈرا دیا تھا کہ قمر گال سن, میں نہیں تیری ملاقات کرانی. میں کیوں؟ وہاں کہ میں تو میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, تو میں تینوں ایک کرمنل بندے کو بے عزت ہونا دیکھنا مینوں پسند نہیں. میں کہ کیوں؟ وہاں کہ وہ بڑا پین وہ گالاں کٹ دا, سانوں ہی گالاں کٹ دینا, تو کی شے. اچھا میں سیدھی بات ہے, میں ڈر گیا تھا. میں نے کہا یار میں نہیں اس سے پھر ملتا جو گالیاں نکالتے. پھر مجھے اپنا ایک حربہ یاد آ گیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے حفیظ تو میری ملاقات کرا. اور آ کے نہ کر یار. میں کہ یار تو میری ملاقات کرا, جے میں تھوڑی دیر بعد اوندا یار بنیا کراؤں تو ٹھیک ہے. آ کے اچھا دیکھ لیا جے تینوں گالاں کٹیاں بےزتی کی تھی مینوں گلا نہ نہیں. میں کہ کوئی گلا نہیں. بس جی اب وہ تھانہ پورا خالی ہوتا تھا. تھانہ صدر, آپ کو ایک منظر بتا دوں کہ تھانہ صدر بالکل کرفیو ہوتا تھا, صرف اندر صادق شاہ تھا یا انویسٹیگیشن ٹیم, یہ چودھری حفیظ ہے, چودھری سردار ہے, یا رائے مقصود کھرال ہے, منیر افضل خان مرحوم, یہ لوگ ہوتے تھے. خیر میں وہ حوالات کے ساتھ صادق شاہ ایسے بندھا ہوا تھا, ایسے اس کے ہاتھ اور نیچے پاؤں میں بیڑیاں تھیں, ہاتھ ایسے حوالات کی سلاخوں سے. یہ تھانہ صدر میں آپ آئے نا, اس وقت جو حوالات ہے یہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا زنانہ حوالات, اس میں وہ تھا قید تھا صادق شاہ. تو میں نے دور ہی سے مرشد 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 کرتا ہوں, کون نہیں خیر ہے. میں کہ مرشد تاری زیارت کرنا آیا. زیارت میں ہی تھا, پیر ہاں, تویز بیٹھا دینا زیارت کرنا ہی, چل چل کم کر. میں کہنا مرشد تیری چاہت کے نہیں ہے, یہ نہ کر, میں صرف تیرے کو ملانا ہے. وہ میرے کو تو آج تک کوئی کیا نہیں ملانا دیتا انہوں نے کہیں کو, تو کتوں آ گئی. میں کہ مرشد کم دی گال سما, ایک گال سن, میرے کو نیڑے تھا منڈے. اچھا کیا گال ہے؟ میں کہ مرشد میں ہاں اخباری نمائندہ. اچھا ول میں کہ اویں میں بنیا ودا اخباری نمائندہ, پہلے میں بھی تھوڑے والا کام کریں تھا. کہ ہاں تو ڈکیٹ ہاں میں نہ, میں کہ ڈکیٹ کا نام چوریاں چوریاں کریں دام, سن مان گندم, جیب شیب کٹ گندم. ولا میں کہ پولیس ایک دفعہ پکڑ گیا, لوکیں پکڑیا, پولیس لاڈا کٹیا, لوکیں لاڈا ماریا, میری بات نہ چاہتی. میں تو ہوں ٹھیک ہے تو بات ہے, میں 2-4 جماعتیں پڑھیا ہوئے ہم, تو ولا این پاسے آ گیا. اچھا ول تو سارا یار تھو, تو سارا برا تھو, ول تو پیٹی برائیں آ یار آ. یہ بات تھی کہ میں نے صادق شاہ سے ایسی باتیں پوچھیں جو پولیس نہیں پوچھ سکی. میں نے ستاری گپانگ سے ایسی باتیں پوچھیں جو پولیس نہیں پوچھ سکی. یہ ستاری گپانگ اور صادق شاہ کی باتیں نہیں ہیں, میرے پاس بہت سارے کرمنل لوگوں کے راز ہیں, کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا. پہلے آپ ان کو اپنے فرینڈلی زون میں لے لیتے تھے, دوستانہ وہ بنا کے رویہ جو ہے ماحول اس طرح کا کریٹ کر کے. بات ہے دیکھیں بڑے وہ حفیظ جب بندے کو بھی لوگ نہیں بتاتے تھے, میری کیا حیثیت تھی, مجھے کون ایسے بتا سکتا. بس یوں سمجھو میں ایک روپ دھار لیتا تھا, صحیح ہے, ان کے سامنے بہروپ اپنا لیتا تھا کہ یار میں بھی تھوڑا بھرا ہاں, میں ہی چور ڈکیٹ ہاں, ہاں لو میرے کو. جو تو یہ سب صادق شاہ چھوٹا موٹا چور تھا, یہ بڑا ڈکیت کیسے بنا؟ مطلب دنیا پور کا علاقہ ہے, دنیا پور جو ہے وہ لدھنا کی ایک تحصیل ہے, اس کا علاقہ ہے چک 255. وہاں پر ایک چھوٹا موٹا ذمہ دار منظور احمد قریشی تھا. یہ اس کے گھر 4 بیٹے پیدا ہوئے, جن میں سے ایک کا نام اس نے رکھا محمد صادق. محمد صادق یعنی سچا, اور یہ وہی محمد صادق تھا. اس کے 3 اور بھائی تھے, جن میں سے 2 تو روزی روٹی کے لیے اپنے وہاں پر حالات ایسے نہیں تھے, تھوڑی سی زمین تھی ان کی, وہ کراچی نکل گئے. اور ایک بھائی اس کے ساتھ یوں سمجھیں کہ چھوٹی موٹی چوریاں کرنے لگ گیا, کیونکہ وہاں کا ماحول ہی ایسا تھا. اچھا ان کا باپ ایک شریف آدمی تھا. جب یہ چوریاں کرنے لگ گئے 2 بھائی,
تو آئے روز کوئی نہ کوئی آ کر انہیں شکایت لگاتا، تو منظور قریشی نہیں برداشت کر سکا۔ ایک تو اس نے کوئی ان دنوں کوئی چھوٹا موٹا اخبار تھا، اس میں اعلان لا تولکی بھی لگا دیا، اور ویسے بھی جا کر پولیس کو کہا کہ میری معافی سونا، ہن میرے در تے نہ آوائے، کہ جرا کچھ کرے ہی کو بدو پکڑو، میں ہی کو اپنے گھر ہی کہنا منڈے سا۔ اس طرح وہ اپنی اس ناخلف اور نافرمان اولاد سے ایک قسم کا دور تھا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی دوری کی، کہ یہ جوان ہو گئے تھے اور یہ اس کے ساتھ مزاحمت کرتے تھے۔ اصل میں اس کا باپ جو ہے منظور قریشی، وہ دوسری شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر کیونکہ جوان اولاد تھی، یہ اس کے سامنے ایک قسم کی دیوار تھی۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، صادق شاہ اور اس کا بھائی جو ہے، جو اس کے ساتھ چوریاں کرتا تھا، اس کے بھائی کا نام ہے مختار شاہ عرف حاجی شاہ اسے کہتے تھے، یہ مل کر چوریاں کرتے تھے۔ ایسا اسی طرح ان کی مل کر ہی دونوں نے ایک ہی گھر کی دو لڑکیوں کو پھنسا لیا اپنی محبت کے جال میں۔ تو وہ جویا برادری کی لڑکیاں تھیں، ان کی ماں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کی پہلے اپنے ملاقاتیں ہوتی رہی، اس کے بعد پھر انہوں نے یوں سمجھے کہ اغوا کر لیا۔ تو جویا برادری کو اس بات کا بڑا دکھ پہنچا، کیونکہ وہ ان کا ووٹ بینک رکھنے والی برادری تھی اور یہ ان کا ایک ہی گھر تھا۔ تو انہوں نے وہاں کے MNA سے کہلوا کر اس کے اوپر پرچہ کرایا، صرف پرچہ نہیں کروایا بلکہ کیس کی بے حد اچھے طریقے سے پیروی کی، اور صادق شاہ کو اس الزام میں، اغوا کے الزام میں 3 سال کی سزا ہوئی۔ صادق شاہ جیل چلا گیا تو اس کی جو منکوہا تھی جویا برادری کی، اس کی منکوہا کا نام تھا بشیرہ بی بی، اس نے دارالمان میں پناہ لے لی، وہ گھر نہیں گئی۔ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، خیر 3 سال کی سزا ہوئی تو پہلے یہ لودھرا جیل میں چلا گیا اور اس کے بعد لڑائی بھڑائی کرتا رہتا تھا، تو پھر اس کو وہاں سے بہاولپور کی سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اچھا یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جویا برادری کو جب یہ پتہ چلا کہ ان دونوں لڑکیوں کو اغوا میں یا ملی بھگت میں ان کی ماں کا کردار بھی ہے، تو جویا برادری نے باقاعدہ ایک کٹ کر کے فیصلہ سنا دیا کہ اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا، جویا برادری کی۔ اچھا دوسرا سوال آپ کا تھا کہ یہ چھوٹا موٹا چور تھا، تو پھر یہ قتل، خون ریزی اور ڈکیتی کی طرف کیسے آیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب تفصیل سے دوں۔ ٹھیک ہے، ایسے کہ جب یہ 3 سال کا سزا یافتہ تھا تو یہ بہاولپور جیل میں نمبردار تھا، کیونکہ نمبردار سزا یافتہ قیدی کو بنایا جاتا ہے۔ تو ایک بیرک کا نمبردار تھا، تو اس بیرک میں لودھرا کا ہی ایک بندہ رشید مہاجر کے نام سے جو جانا پہچانا جاتا تھا، وہ بھی کسی جرم میں جیل میں آیا ہوا تھا۔ اس کی دوستی ہو گئی صادق شاہ سے۔ کیسے دوستی ہوئی؟ دراصل وہ جو رشید مہاجر تھا وہ مالی طور پر مستحکم تھا، اس کے لیے جب اشیاء خورد و نوش آتی تھیں تو وہ سب سے پہلے صادق شاہ کے آگے رکھتا تھا، جیل کا نمبردار بھی تھا، ویسے بھی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ذہنی طور پر کرمنل ہے، تو وہ اس کی خدمت بڑی کرتا تھا۔ ان کی دوستی ہو گئی۔ تو جب 3 سال پورے ہونے کو ہوئے تو اس دوستی کی آڑ میں یوں سمجھیں کہ رشید مہاجر نے اسے اپنا ایک رازدار بنایا اور اسے بتایا کہ لودھرا کے ہی طالب بلوچ نامی شخص نے میری بہن کو اغوا کر رکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سچے دوست ہو تو یا تو میری بہن کو واپس کروا دو یا پھر طالب بلوچ کو قتل کر دو۔ اس کو نہیں پتا تھا طالب بلوچ کس بلا کا نام ہے، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے مگر وعدہ پکا کر لیا کہ ٹھیک ہے میں باہر جا کر ایسا ہی کروں گا۔ اور پھر جب وہ جیل سے باہر آ گیا تو کچھ دنوں بعد اس نے طالب بلوچ کا اتا پتہ کیا، تو اسے پتہ چلا کہ وہ بھی اپنی جگہ پر ایک چھوٹا موٹا ڈان ہے، یا وڈیرا کہہ لو، یا ایویں آکھو بھی چوریں دی نانی ہے، وہ بھی عام آدمی کوئی نہ ہا۔ تو ول او انہیں کنے اپنے یاریں دوستیں کو کٹ کرتے گیا، کلہ نہ گیا، ایک قسم دا روپ پاون کیتے، مطلب سمجھے میں معمولی آدمی ہاں، 4-5 بندے گھنتے گیا، ہوں کو آکھے اس کہ میں تیرے کو سوالی بنتے آیا کو رشید مہاجر دی بھین ولا دے۔ طالب بلوچ نے آگے اس کے ساتھ ایک مطالبہ کر دیا، اس نے کہا 2 کام میرے تم کر دو، تمہارا 1 کام میں فوراً کر دوں گا۔ اس نے کہا بتاؤ کون سا کام؟ اس نے پھر بتایا کہ ممرا نامی بندہ ہے، میرا مخالف ہے، تم اسے مار دو، اور کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ ان دنوں جب یہ معاملہ ہوگا میں ہسپتال کسی میں داخل ہو جاؤں گا، تاکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ میرا مخالف ہے، میرے اوپر نام نہ ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، طالب بلوچ ہسپتال میں جھوٹ موٹ کا داخل ہو گیا، اور اس نے ہاں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلی دفعہ
صادق شاہ جو کہ گٹے والا پستول رکھتا تھا چوری کرنے کے لیے، اس کو پہلی دفعہ طالب بلوچ نے کلاشنکوف دی اور بلکہ اپنے رقبہ پر لے گیا، اسے کلاشنکوف چلانا بھی سکھائی کہ کیسے چلائی جاتی ہے، لوڈ کیسے کی جاتی ہے، میگزین میں گولیاں کیسے بھری جاتی ہیں، اور ساتھ اس نے 8 یا 10 ہزار روپے بھی دیے کہ یہ ادھر آنے جانے کے لیے۔ تو اس کو ممرا کا ایڈریس وغیرہ بتا دیا گیا، ایک بندہ گیا، اس نے اس کی شناخت بھی کرا دی، اور پھر ایک دن صادق شاہ نے پہلا قتل کر دیا ممرا کا طالب بلوچ کے کہنے پر۔ اس کی دوسری فرمائش تھی سندھڑ سراں والی، اس کے گھر میں ڈکیتی مارنی ہے، اس کے گھر کا صفایا کرنا ہے، اور پھر اس کا گھر بھی دکھایا گیا، اور پھر صادق شاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سندھڑ سرا والے کے گھر پہلی ڈکیتی ماری اس نے، اس کے گھر، جہاں پر اسے 25 تولے طلائی زیورات، کوئی 35-40 ہزار روپے اور ایک ریفل بھی مزید مل گئی، اور یہ اسے پہلا اس کے منہ کو چسکا پڑا، اس کے منہ کو خون لگا کہ اچھا میں تو چھوٹا موٹا کٹا مٹا چوری کرتا تھا، کوئی جانور چوری کرتا، بکرا چوری کرتا تھا، یہ تو بڑا مزیدار چیز ہے۔ کلاشن کو دیکھتے ہوئے لوگ سارا کچھ اپنی صندوقیں بھی کھول دیتے تھے اور سب کچھ حوالے کر دیتے۔ یہ تھی دونوں بار تھی، پہلا قتل بھی اور پہلی ڈکیتی بھی اس نے طالب بلوچ کے کہنے پر ماری تھی۔ یہ ہے خون ریزی کی طرف یا ڈکیتی کی طرف آنے کی وجوہات۔ مطلب مثلا صاحب، سر جی آپ نے کہا کہ وہ اپنی گینگ کے ساتھ طالب بلوچ کے پاس گیا تھا، مجھے یہ بتائیں کہ صادق شاہ کی گینگ میں کون کون لوگ شامل تھے؟